अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की आज हम ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले एक बात ये कि अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले की जो दो वीडियोज़ हैं EDOP से रिलेटेड वो पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। EDOP में जो दूसरा सवाल अटैम्प्ट होगा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद, वो एग्रीकल्चर से होगा, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें एक स्टैंडर्ड किस्म का इसका एक मसला है और एक स्टैंडर्ड किस्म की जवाब है कि एग्रीकल्चर के पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, रीज़न फॉर डाउन ग्रेडिंग या डिक्लाइनिंग वॉट एवर, जो भी उसके ड्रॉबैक हैं कि क्यों पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड है। तो उसके ऊपर जो काफ़ी जो सवाल्स आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में। तो वो एक स्टैंडर्ड सा उसका जवाब है। फिर उसके बाद वो आपसे सेकंड पार्ट में कहेगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल तो ये आता है। फिर उसके बाद मशीनरी के ऊपर आता है, मैकेनाइजेशंस पे आता है, मेरिट्स डीमेरिट्स, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या नुकसान आते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी आ जाती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट्स, पैसा कहाँ से हम एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, तो उन सोर्सेज पे बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर बात करेंगे। तो ये 4 सवाल है, 5 सवाल है स्टैंडर्ड है। जो ख़ास बात है इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर की, वो यही है कि पहला सवाल आप इकोनॉमिक ग्रोथ से करेंगे, दूसरा आप जो सवाल अटैम्प्ट करेंगे वो आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से करेंगे। तो आइए चलते हैं हम क्विकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पास और इसको क्या कहते हैं पढ़ते हैं। और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर बताऊंगा कि पेपर कितना करना है आपने। 10 नंबर का सवाल अटैम्प्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि आपने जो सवाल अटैम्प्ट करना है वो 10 नंबर का होना चाहिए, 10-10 के 2, तो ताकि आपको 16, 15, 17 दोनों में मिला के अगर आप दोनों को अच्छा लिखते हैं। लेकिन अगर 20 का करेंगे तो मैक्सिमम वही 12-13। तो आइए चलते हैं हम सीधा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। मैं इसमें ये ज़रूर बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि कितना लिखना है 10 नंबर में और किस तरह प्रेजेंट करना है। ये एक आर्ट है, इसी आर्ट के बिना पर आपको नंबर मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्ट इस पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। ये बुक है, हम इसी से मैंने रिकमेंड किया कि आप पढ़ेंगे। तो चलें अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इसमें से हम 4 सवाल याद करेंगे और 4 सवाल याद करने से मुराद बढ़ाएंगे। तो आपने ये वीडियो एट द एंड तक देखनी है और मैं सवाल का जवाब बताऊंगा कि आपने अगर 10 नंबर का है तो कितना लिखना है, 20 नंबर का है तो कितना लिखना है। लेकिन एक बात, सब कुछ आना और आने के बाद भी मार्क्स ना आना, यानी कि बुक होते हुए भी अगर आप मार्क्स ना लेके आएँ तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको आना, दूसरा आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको, तीसरा आपकी राइटिंग कैसी है। तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार आपको एक ही बात मैंने ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने ये खुद सीखी है कि मैंने अगर मैट्रिक में पोजीशन ली है तो क्यों ली थी, या मैंने मास्टर्स में अपने मेडल लिए तो क्या बेसिस सीख के जी। तो मैंने हमेशा एक बात देखी है कि टीचर को एग्जैक्टली चाहिए क्या चीज़ है जो टीचर को बहुत अच्छी लगती है, वही हमें देना चाहिए। हमें जितना याद है वो मैटर नहीं करता, सवाल के नंबर बताते हैं कि हमें लिखना कितना है। 5 नंबर का सवाल है अगर, तो हमें कितना लिखना है ये 5 नंबर ने बता दिया हमें कि कितना लिखना है और क्या लिखना है। बस हमें इम्पोर्टेंट ही लिखना है उसमें। 10 नंबर का है तो फिर हमें कितना लिखना है, सवाल की नेचर ने हमें बता दिया कि जी 10 नंबर का सवाल है तो अब लिखना उतना ही है कि 3 पेज भर जाएँ या 3.25 पेज पे चला जाए। थ्योरी बेस्ड है ना। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन अगर 20 नंबर का है तो फिर कितना करना है, फिर तो 6-7 पेजेस पे जाना चाहिए ना। राइटिंग, फिर सब चीज़ें इम्पैक्ट है। फिर आप पहली किसी भी हेडिंग में पहले दो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत वैलिड होने चाहिए।
ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لکھیں اور کہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نہیں، وہ 2 پوائنٹ ایسے ہونا چاہیے جو اس ہیڈنگ کو اتنے سپورٹ کریں کور ورڈز کے ساتھ۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ چیپٹر پہ۔ یہ آج کا کنٹینٹ تھا، یہ آج کا چیپٹر ہے امپورٹنس آف ایگریکلچر۔ یہ آپ نے پاک اسٹڈیز میں بہت پڑھا ہوگا، یہ میں نہیں بتا رہا کہ یہ کیا ہوتی ہے، اب آپ خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے مین فیچرز ہیں کہ یہ امپورٹنس ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ کیا کرتی ہے، کیا اس کی خصوصیات ہیں، کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، فیچرز کیا ہیں۔ تو یہ اب آپ نے یہ سوال تو خود پڑھنا ہے، اور یہ اتنا مارکس دلاتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے خاص سوال ہیں اب ہم ڈائریکٹ ان پہ چلتے ہیں۔ تو میجر ایگریکلچر کراپس ہیں، یہ بھی آپ پاک اسٹڈیز میں بہت پڑھا ہوگا، تو یہ بھی اپنے نو ہاؤ کے لیے اس کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مائنر ایگریکلچر کراپس کون سی ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے گا، صرف برے وقت کے لیے ہم کہتے ہیں۔ یہ آج کا ایک سوال ہے ہم جس کو پڑھیں گے، پرابلمس آف ایگریکلچر۔ یہ 10 نمبر کا آتا ہے کہ کیا پرابلمس ہے، اس کی کتنی ہیڈنگ ہے؟ 15۔ اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی 15 کی 15 ہیڈنگس آپ نے لکھ دینی ہے۔ اب اگر 10 نمبر کا کویشچن ہے تو 7 یا 8 ڈیفائن کر دینی ہے۔ سب سے پہلی چیز پڑھ لیتے ہیں اب ہم ایگریکلچر کی پرابلمس، یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پرابلمس پڑھ رہے ہیں جی ہر چیز کی، یعنی کہ ہر چیز ایگریکلچر، کیا اس کے پرابلمس ہیں جی اس میں؟ انڈر یوٹیلائزیشن آف کلٹیویٹیبل لینڈ، ٹھیک ہے، انڈر یوٹیلائزیشن ہے۔ ایک اس نے ریسرچ دی ہے، لیکن جب آپ کوئی لیٹسٹ بک لیں گے، یہ میرے پاس جو بک ہے وہ 2007-8 کی ہے، تو جب آپ بک لیں گے تو اس میں اوبویسلی انہوں نے کوئی لیٹسٹ فگر دیے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ کہتے ہیں فور ایگزامپل پاکستان کا جو ایریا ہے وہ 80 ملین ایکڑس ہے جس پر آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، جس میں سے صرف 25% پہ کلٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے 75% جسٹ پوزیشنس ہیں، جسٹ پوزیشنس ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر کوئی بھی ہارویسٹنگ یا کلٹیویشن نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا ہے انڈر یوٹیلائزیشن۔ ان اکنامک ہولڈنگ، اٹ مینس اسمال ایریا آف لینڈ ہے وچ از ان اکنامیکل ٹو کلٹیویٹ، یعنی کہ جب آپ اب ایک ایسے پڑھیں ڈیو ٹو انہیریٹنس سسٹم، یعنی کہ اگر کسی کے 6 بیٹے ہیں اور اس بندے کے پاس 6 ایکڑ تھی، تو اب اس نے جب لینڈ کو ڈیوائڈ کیا تو ہر بیٹے کو 1-1 ایکڑ چلی گئی، تو 6 ایکڑ پہ وہ بڑا کچھ یعنی کہ کراپس لگا سکتا تھا، لیکن جب اس نے 1-1 ایکڑ سب پہ چلی گئی تو اب وہ جو کراپ ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کم لگائیں گے، کچھ نہیں لگائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اسمال ایریاز میں لینڈ ہوتی جاتی ہے وہ اتنی ہی ان اکنامیکل ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ لینڈ از ڈیوائڈیڈ اینڈ سب ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال پیسز میکنگ اٹ ان اکنامیکل ٹو کلٹیویٹ۔ پھر ایٹ دا اینڈ لیس آؤٹ پٹ، ہم پرابلمس پڑھ رہے ہیں تو لیس آؤٹ پٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری پرابلم تھی۔ تیسری پرابلم دیکھیے گا کنسنٹریشنس آف لینڈ اونرشپ۔ دیکھیں پاکستان میں یہ 2 سسٹم بڑے پائے جاتے ہیں، یہ جاگیردار اور ذمہ دار، جس کو آپ کہتے ہیں بڑے ذمہ دار ہیں، وہ بہت زیادہ لینڈس خرید لیتے ہیں، بہت زیادہ میجورٹی آف لینڈ ان کے پاس ہے، لیکن وہ ڈو ناٹ ٹیک مچ انٹرسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر بیکاز دے لیوڈ ان ادر سٹیز، ان ادر بگ سٹیز، صرف انہوں نے پوزیشنس کے لیے لی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 ایسے بڑے پرابلمس ہیں، ایک تو آپ انڈر یوٹیلائزیشن سے آپ کی لینڈ، پھر ان اکنامک یعنی کہ اسمال ڈیوائڈیڈ ہوتی جا رہی ہے، پھر اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ یہ دیکھ لیجیے گا۔ فورتھ ہے لیک آف اریگیشن فیسلٹیز۔ پاکستان دنیا کے بہت زیادہ یعنی کہ جو ورسٹ واٹر کے جو آتے ہیں، شارٹیج آف واٹر میں پاکستان ان میں فال کرتا ہے۔ تو پاکستان میں جو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اریگیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں پانی کا بہاؤ لینا ہوتا ہے، تو وہ بھی انسیٹسفیکٹری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد 5واں دیکھ لیتے ہیں اولڈ میتھڈس آف کلٹیویشنس۔ آج بھی لوگ تھریشر، بلڈوزر، ٹریکٹر، کیونکہ اس کو پیسے چاہیے، پہلی بات چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو خریدنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ بیچارے جو ووڈن ہل ہوتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بیل کو لگا کر وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی پرابلمس ہیں۔ چھٹا شارٹیج آف فائننس، اوبویسلی پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، نہ دیکھیں اریگیشن ٹیوب ویل چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، کیسے چلے گا جی؟ وہ ایک آپ کو ہائی اسپیڈ ڈیزل چاہیے اس کو چلانے کے لیے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو شارٹیج آف فائننس ہے، پیسہ ہی نہیں ہے جی آپ کے فارمر کے پاس، اور وہ جب بینک جاتا ہے تو جی وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا ہے۔
پھر جی آپ کا جو ان پٹس ہے یعنی کہ جو را سیڈ ہے وہ بہت پور کوالٹی ہے، بہت زیادہ پور کوالٹی ہے، اور ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ جی اپنی لینڈ یعنی کہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے فرٹیلائزر خرید سکے، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ یعنی کہ یہ جو کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں، وہ بیچارہ ماڈرن مشینری بھی یوز نہیں کر پاتا، تو کیا رہتا ہے جی اس کی آؤٹ پٹ دن پہ دن ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ تو باقی آپ دیکھیں نیچرل کلیمٹیز ہے، فلڈ آپ کے سامنے ہے، کیسا لاسٹ ایئر بھی بہت زیادہ، تو اس یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا انسفیشینٹ انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے 8-9 لکھ لینے ہیں، تو یہ 7 ہی لکھنے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ سوال پہ۔ اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں، یہ سارے اگر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ سارے آپ پڑھیں گے تو بہت آسان ہے۔ آپ نے 10 نمبر میں 7 ہیڈنگ ہی کرنی ہے اور 2 یا 3 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ اچھا، میکانائزیشن آف ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میکانائزیشن آف ایگریکلچر یعنی کہ یہ سیکنڈ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میکینیکل اپلائنسز کو یوز کرنا، سائنٹیفک ٹیکنیک کو یوز کرنا فار واٹ؟ بوسٹنگ ایگریکلچر پروڈکشن، فرٹیلائزر ہو گیا، بایو ٹیکنالوجی ہو گئی، یہ ساری چیزیں۔ اس کے کیا میرٹس ہوتے ہیں جی، وہ پڑھتے ہیں جی۔ یہ آؤٹ پٹ انکریز کر دیتی ہے، ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، انکریز ان آؤٹ پٹ۔ دیکھیں انسان فزیکل لیبر یعنی کہ وہ بیچارہ خود کام کر تو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مشینری کی بات کریں تو مشینری کئی انسانوں کا کام اکیلے کر لیتی ہے۔ یعنی کہ ایک انکلٹیویٹڈ لینڈ ہے یا انفرٹل لینڈ ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بہت سی مشینری ایسی آتی ہیں جو فرٹیلائز اس کو کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جسٹ وہ لینڈ یوز ہو رہی تھی اینیمل فوڈر کے لیے، لیکن جیسے اس کو مشینری کے لیے ہم نے کیا تو وہ فوڈ سفیشنسی ہو گئی اس میں، تو اس سے بہتر یعنی کہ آؤٹ پٹ آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا، انکریز ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ اچھا، خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کی پیداوار اچھی ہو جائے گی، اوبویسلی جب آپ کی پیداوار اچھی ہو جائے گی تو آپ کی پروڈکشن انکریز ہو جائے گی، جب آپ کی پروڈکشن انکریز ہو جائے گی تو اوبویسلی آپ کی انکم انکریز ہو جائے گی۔ تو جب بھی کسی فارمر کی انکم انکریز ہو جائے گی تو اوبویسلی اس کا لیونگ آف اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، فیسلٹی ان ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ پرانے طریقے سے اگر ہم دیکھیں اینیمل کارٹس ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے، اریگیشن، سوئنگ، بیچارہ یہ بڑے مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کل میکانائزیشن میں تھریشرس ہے، آپ کا ٹریکٹر ہے، ٹیوب ویل ہے، جو کہ لیس ٹائم کنزیومنگ میں بہت زیادہ آپ کو رزلٹ دے دیتا ہے۔ کا ملٹیپل کراپنگ ہے، یعنی کہ مشینری ایک وقت میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے ایزیلی، جس میں آپ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 ٹائپ آف کراپ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ کی اوبویسلی جاب اپرچونیٹی، جب آپ مشینری خریدیں گے تو اوبویسلی وہ خراب بھی ہوگی، اس کو مینٹیننس چاہیے ہوگی، ریپیئر چاہیے ہوگی اس کو ورک شاپ کے لیے، تو وہاں پہ لوگوں کو جاب ملے گی، تو یہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتی ہے، اس کے فائدے ہیں۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈی میرٹس۔ اب آپ دیکھیں ڈی میرٹس یہ ہیں تو کوئکلی ان کو ڈسکس کرتے ہیں جا کے وہاں۔ لیک آف فائنینشیل ریسورس، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی مشینری خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ کا جو یعنی کہ جو ہمارا کسان ہے وہ بہت غریب ہے، وہ بیچارہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ کبھی 2 وقت کی روٹی، کبھی 3 وقت کی روٹی، تو وہ کیسے مشینری خریدے گا؟ اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اتنی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹیز دیں آپ کو، جو اس کے پاس کہاں ہوتی ہے اتنی سیکیورٹیز دینے کے لیے، کوئی گھر بھی نہیں ہوتا یا کوئی اور ادر کچھ کوئی ایسی گاڑی واڑی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیکنڈ، ٹیکنیکل ٹریننگ، فارمر بیچارہ پڑھا لکھا ہوتا نہیں ہے، تو اب وہ مشین یعنی کہ لے تو آتا ہے، اس کو آپریٹ ہی کرنا نہیں آتی، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل نالج ہی نہیں ہے اس کو۔ تو دوسرا، پھر اس کے بعد وہ مشینری اگر خراب ہو جاتی ہے تو آس پاس کوئی ورک شاپ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ وہاں پہ بھی اس کو مسائل کافی آتے ہیں۔ یہ ہم مشینری کے ڈی میرٹس پڑھ رہے ہیں۔ اربنائزیشن پرابلم، مشینری کین ڈو مینی ورکرز جاب، دیئر فور جو آپ کا فارم لیبر ہے ول بیکم ان امپلائڈ، جو آپ کا بیچارہ کیا کہتے ہیں کسان ہے وہ ان امپلائڈ، کیونکہ اس کی جگہ مشینری کام کرے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک بڑے ذمہ دار ہے، آپ نے 10 لوگوں کو رکھا ہوا تھا، تو اب آپ نے ایک مشین لی اور 1-2 بندے رکھ لیے، 8 لوگ ان امپلائڈ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ فارن ایکسچینج برڈن،
آپ مشینری باہر سے خریدیں گے، اوبویسلی مشینری باہر سے آتی ہے، پاکستان میں تو اتنی اچھی وہ ہم لوگ مشینری میں نہیں ہیں. مشین اینڈ اکوپمنٹ آپ بہت زیادہ جو اگر آپ امپورٹ کا آئٹم دیکھیں گے تو وہ مشینری ہوتی ہے. تو اوبویسلی جب وہ باہر سے اس کے اسپیئر پارٹس، پھر اس کا پیٹرول لوبریکنٹس جو یوز ہوتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو ڈالرس ہیں وہ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان ویسے ہی اس کی بیلنس آف پیمنٹ بہت ڈیفیسٹ چل رہی ہوتی ہے. پھر پانچواں دیکھ لیجئے گا، 6 پڑھ لیجئے گا. تو 4 میں نے پڑھا دی ہیں. تو یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیسے میجرمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انکریز کر دیں میکنائز فارمنگ. پرائس کو وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے مشینری کی جو اکوپمنٹ ہے اس کی پرائسز کو کم کیا جائے. الیکٹریسٹی دی جائے جی ٹیوب ویلس کو بہت لو ریٹ پر. ورک شاپ ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ٹریننگز ہونے چاہیے، اسٹیبلش جو ہونے چاہیے، لون فیسلٹیز ہونی چاہیے، بالکل لو انٹرسٹ ریٹ پہ ہونا چاہیے. کوپریٹو فارمنگ جو کہ ایک کنٹرول فریگمنٹیشنس آف لینڈ، یعنی کہ کوپریٹو فارمنگ کی آفیسز بھی ہونے چاہیے. تو یہ آج کا دوسرا بڑا سوال تھا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ 2 سوال. تو اگر یہ 10 نمبر کا آتا ہے تو آپ نے 4 لکھ دینے، اور اگر یہ 20 نمبر کا آیا تو 5 5 6 6 لکھنے کے بعد یہ اس کے میکنائزیشن کے میجرمنٹ، یعنی کہ یہ امپروو کیسے کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کون سے اڈاپٹ فالو کر سکتی ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے. پھر یہ ایک سوال ہے جی ایگریکلچر کریڈٹ، یعنی کہ پاکستان میں اگر وہ جو ایگریکلچر کا کام کرتا ہے وہ کریڈٹ کہاں سے پیسے لے سکتا ہے، کیسے لون لے سکتا ہے. تو اگر شارٹ ٹرم لون لے گا تو یعنی کہ شارٹ ٹرم کا مطلب ہے اپ ٹو 1 ایئر، 1 سال کے اندر جس وہ واپس کرنا ہے اسے. تو وہ کیا پرپز ہو سکتا ہے اس کا لینے کا؟ تو وہ بیج خریدنا ہوگا، فرٹیلائزرز خرید سکتا ہے. فرٹیلائزر کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ پروڈکشن انکریز کرتی ہے. تو یہ ڈی اے پی کھاد وغیرہ جو خرید رہے ہوتے ہیں لوگ FFC سے یا اینگرو سے، ٹھیک ہے. انسیکٹیسائڈ یعنی کہ کیڑے مار ادویات، اینیمل فوڈر ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں لینڈ کو ریونیو کرنا، کسٹم ٹریڈیشن. پھر اگر آپ اپ ٹو 5 ایئر تک پہ لون دیکھیں گے تو وہ اگر آپ نے کیٹلس خریدنے ہیں، ٹول اکوپمنٹ خریدنی ہے، ٹیوب ویلس کو ریپیئر کروانا ہے، لینڈ کو لیولنگ کروانی ہے، اگر اس سے بھی بڑے خریدنے ہیں تو آپ اوبویسلی کوئی نئی لینڈ جب خریدیں گے، ایگریکلچر مشینری خریدنی ہو اور ہارٹیکلچر کا کاروبار کرنا ہو، تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر کریڈٹ لیتے ہیں کن چیزوں کے لیے لیتے ہیں. اگر ان چیزوں کے لیے لیں گے تو وہ اس کا پیریڈ یہ ہوگا، اگر ان چیزوں کے لیے لیں گے تو ان کا پیریڈ یہ ہوگا، اور ان چیزوں کے لیے تو ان کا پیریڈ 5 سال سے زیادہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سورسز کیا ہیں جی. شارٹ ٹرم کریڈٹ بتا دیا اس نے، ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا ہے. یہ میڈیم تھے اور یہ لانگ ٹرم تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سورسز پڑھ لیتے ہیں. کیا اگر نان انسٹیٹیوشنل سورسز کی بات کریں ہم تو سب سے پہلے ریلیٹیوز، یعنی کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ اپنے فیملی ممبرس یعنی کہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں کہ یار مجھے پیسے چاہیے. جب وہ نہ دیں تو پھر آپ اپنے دوستوں کو کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہ دیں تو اوبویسلی آپ اپنے علاقے کے شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہ دیں تو ایٹ دا اینڈ پہ جو پیسے انٹرسٹ پہ لے کر پیسے دے رہے ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹ، ان سے مانگتے ہیں. تو یہ سورسز سے نان. پھر اگر انسٹیٹیوشنل پر جائیں گے تو سب سے پہلے وہ اس نے کہ گورنمنٹ کے لونس ہوتے ہیں جو اسپیشلی تقاوی ٹائپ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ پروویژنلس ہوتے ہیں. پھر ایگریکلچر بینک کے پاس جائیں گے، نہیں تو اگر وہاں سے نہیں ملا تو کمرشل بینک کے پاس جائیں گے. ایگریکلچر کا مطلب ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہی ہوگا، یعنی کہ زرعی ترقیاتی بینک پاکستان میں جیسے ہے. پھر کمرشل بینک یہ آپ کا کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے، جس میں کوئی بھی بینک ہے، آپ کا HBL ہو سکتا ہے، ABL ہو سکتا ہے، کچھ بھی بینک ہو سکتا ہے. پھر کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو یہ پیسہ دیتی ہیں. تو یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی یہ تیسرا بڑا سوال تھا. اگر آپ دیکھیں گے پرابلمس کیا جی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے پرابلمس کیا ہے جی. لون ناٹ اویلیبل ٹو اسمال فارمر، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس، کیونکہ بینک جو ہوتا ہے وہ کچھ سیکیورٹی مانگتا ہے. پھر بہت زیادہ لمبی لینتھی کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہوتا ہے، وہ بیچارہ نہیں. پھر ایکچوئل پیمنٹ میں وہ بیچارہ ڈیلے کر رہا تھا کیونکہ اس نے تو فصل ہوگی اور خدا نخواستہ اگر کوئی فصل تباہ ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ پیمنٹ بھی نہیں کر پائے گا. پھر ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کا ملک کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت بہت ہائی، 21% ہے. آپ سوچیں 21 کے بعد بینک کا اسپریڈ ملائیں گے تو یہ 25 سے 30% بہت ہائی ہے. ری پیمنٹس آف لون آر ناٹ میڈ، وہ بیچارے کے لیے بھی. پھر لون اونلی فار فیو پرپز، یہ پرابلمس ہیں. وہ کہہ رہا ہے پھر ان کے سولوشنس بتاتا ہے. کیا سولوشنس ہیں؟ یہ سولوشنس ہیں جی، یہ آپ پڑھیں گے تو یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے تیسرا. اور یہ اس چیپٹر کا ہم لاسٹ سوال جو میں ریکمنڈ کرتا ہوں، اس کے بعد جو سوال ہیں وہ جسٹ فار آپ ایکسٹرا یاد کر سکتے ہیں. ایکسٹرا سے مراد کہ ان کیس اگر آپ کو کچھ نہ آتا ہو تو وہ کر لیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں صرف
لیکن وہ آپ خود پڑھیں گے تھوڑا بہت کہ ان کیس اگر پرابلم کہیں آ جائے تو وہ سوال آپ اٹیمپٹ کر سکیں، ان کیس آپ کو پانچواں یا چوتھا سوال کوئی نہ آتا ہو۔ کوآپریٹو فارمنگ کا ایک سوال ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں، تو یہ سوال آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لیے بس یہ لاسٹ سوال تھا جو آپ کو میں نے سے بتا دیا، میں نے پڑھایا نہیں ہے، تو یہ سوال ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہم انڈسٹریل پہ پڑھیں گے۔ اور اگر یہ وہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لاسٹ تک تو پلیز اس سے پہلے سیکنڈ اور فرسٹ ضرور دیکھیے گا، یہ تھرڈ ویڈیو ہے، ہم فورتھ اب بنائیں گے انشاءاللہ انڈسٹریل پہ۔ تو آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آنے والے وقت میں ہم اکنامکس پہ بات کریں گے، کچھ اور بی کام کے سبجیکٹس پہ بات کریں گے، بی بی اور ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ اسٹف ڈالیں گے اس کے اوپر، اسٹف کہہ دیا میں نے، خیر مطلب کچھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پر بات کریں گے ہم آنے والے وقت میں۔ بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔